औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अतहर काज़मी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहकाम इस्लामी। हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान अदीबुल हिंदी साहब क़िबला। आइए उनका इस्तक़बाल करते हैं और इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हिजाब से रिलेटेड हमने जो डिस्कस किया तो उसमें एक ख़ाहर का सवाल है कि आगा बादस सलाम, सवाल मेरा ये है कि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और उसमें मुमकिन नहीं है कि मोज़े और हाथ में ग्लव्स या वग़ैरह वग़ैरह स्कार्फ़ की रियायत हो जाती है, तो मुझे किस तरीक़े से अपने इस हिजाब को सलामत रखना है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। जहाँ तक हाथ पे ग्लव्स पहनने की बात है, पहले भी अर्ज़ किया गया कि हिजाब में चेहरे का वो हिस्सा जो वज़ू के वक्त धोया जाता है और इसी तरह हाथ का हिस्सा यानी मोच तक जिसको आप कहते हैं, कलाई जिसे कहते हैं, गट्टे तक, यहाँ तक आप हाथ को खुला रख सकती हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ, पैरों का मसला ये है कि आमतौर से घरों में लोग स्लीपर्स पहनते हैं, तो अगर उसमें मोज़ा पहन सकती हैं, घर के अंदर पहन सकती हैं तो बहुत ही अच्छा। आजकल इस तरह के मोज़े भी रहते हैं जो लोग घर में पहनते हैं, उसको पहने तो बहुत अच्छा है, लेकिन चेहरे को ढांकना ज़रूरी नहीं है, बाल को छुपाना ज़रूरी है। तो अगर वो स्कार्फ़ पहने हैं, हेड स्कार्फ़ पहने हैं, जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो हेड स्कार्फ़ पहने रहें और अपने जिस्म को जिस ढीले ढाले लिबास से अपने जिस्म को ढाके रहें, यही उनके लिए काफ़ी है। अगर ज़रूरी नहीं है कि आप घर में चादर पहन के रहें, आपका लिबास ऐसा हो कि उससे आपके आज़ा पैदा ना हो, यही काफ़ी है, यानी दिखाई ना दें, यही काफ़ी है। और जहाँ तक हाथ की बात है और चेहरे की बात है, अगर वो खुला हुआ भी है तो कोई हर्ज नहीं है। अगर हमारे माशरे में ख़ास तौर से हिंदू पाक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ घर भी ऐसे होते हैं कि मसलन एक रूम है या दो रूम भी हैं और फैमिली में काफ़ी मेंबर हैं, तो ऐसी जगह पर जो एक वाकई में हिजाब करने वाली खातून है उसके लिए बड़ा दरपेश आता है। तो क्या कुछ इसमें रियायत है कि वो अपनी फैमिली के साथ इस तरह से रह सकती है कि बग़ैर स्कार्फ़ के या इस तरह से? नहीं, इस तरह की रियायत तो मतलब इस वजह से कि हम एक ही साथ रह रहे हैं, ये एक अलमिया है कि हमें इस तरह से रहना पड़ रहा है और मतलब उसकी परेशानी है कि उनके पास ज़्यादा जगह नहीं है। वरना आम तौर से सिस्टम, इस्लामिक फैमिली सिस्टम ये है कि जैसे ही बच्चे बालिग हों और रुश्द के वक्त पहुँच जाएँ और शादी, खुसूसन शादी जब हो जाए तो वो माँ बाप से अलग ही रहते हैं। अगर आप उसको इस्लामिक सिस्टम से देखें, अरब के माहौल को देखें, या जिस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर आइम्मा अलैहिस्सलाम की आप बात करें, उनकी सीरत को देखें, तो उनके यहाँ बहुत आराम से ये चीज़ हो जाती थी। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हम कल्चर को मज़हब के ऊपर कभी कभी तरजीह दे देते हैं कि हमारे कल्चर में हम साथ साथ रहते हैं। इस्लाम साथ रहने को नहीं कह रहा है, साथ निभाने की बात करता है। जी, बहुत मुमकिन है सब साथ रहते हो लेकिन एक दूसरे से कुरूदत रखते हो, और बहुत बेहतर है उस तरह से अलग रहना ज़ाहिरी तौर पर जो सब मौके पर एक दूसरे के मुकाबले साथ खड़े हो जाते हो। ये ज़्यादा मुनासिब चीज़ है कि शरई अहकाम की भी रियायत हो और सिले रहम भी हो और क़त्ए रहम से भी इंसान महफूज रह सके। तो हुक्म तो नहीं तब्दील होगा, लेकिन हाँ, जहाँ तक अब एक हद है कि उसके बाद इनके लिए रियायत करना मुश्किल है तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन जितना रियायत कर सकती हैं उतना रियायत करना ज़रूरी है, वो हुक्म तब्दील नहीं हो सकता। जज़ाकल्लाह। आरिफा साहिबा हैं, इन्होंने सवाल किया है, आगा सलामुन अलैकुम, बेटे के लिए अक्सर, मेरा बेटा बड़ा है और तकरीबन 14 या 15 साल का, वो अक्सर करके रात में सोते वक्त वो वापस आकर मेरे साथ लेट जाता है, तो क्या बच्चों के लिए ये मुमानियत है और उसमें क्या सिनो साल का भी क़ैद है कि इतनी उम्र के बाद बच्चे अपने माँ के साथ और बेटी अपने बाप के साथ नहीं लेट सकती है? मुमानियत नहीं है। अगर बच्चे मिसाल के तौर पर कभी कभी ऐसा होता है कि बाप के पास आके बेटी लेट गई या बेटा जो है माँ के पास आके लेट गए, महरम है एक दूसरे के, बच्चों की तरबियत के लिए अच्छा है कि जब वो थोड़ा सा रुश्द और नमू पाएँ तो उनको अलग सुलाया जाए ताकि उनके अंदर तरबियत हो सके। वह इल्ला अगर वो आकर अपनी माँ के पास लेट जाता है या बेटी बाप के पास लेट जाती है तो उसमें कोई मुमानियत नहीं है, वो हमेशा एक दूसरे के लिए महरम रहेंगे। एक और सवाल इसी से मिलता जुलता कि हम अपने माशरे को अच्छा बनाने के लिए करते हैं, कभी कभी किसी फैमिली में, ख़ानदान में होता ही है कि वो बच्चों को कुछ ज़्यादा छूट दे देते हैं और उसको ये कहा जाता है कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा, वो अपने आप में एक अच्छा इंसान बन के आएगा, लेकिन कभी कभी ये वजह भी गलत साबित होती हैं। तो एक सही, एक अदलिया अंदाज में, एक मुनसिफ मिजाज इंसान के शक्ल में बच्चों की तरबियत के लिए ये फ्रीडम कितना और
کب تک اور کہاں تک ہونا چاہیے؟ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ بچوں کی تربیت کو 3 حصوں میں آپ بانٹیں، یعنی ان کے سن کے لحاظ سے۔ پہلے 7 سال ان کو بادشاہوں کی طرح رکھیں، جزاک اللہ۔ اور اگلے 7 سال ان کو غلاموں کی طرح رکھیں، اور اس کے اگلے 7 سال ان کو وزیروں کی طرح رکھیں، یعنی ان کے ساتھ اس طرح سے برتاؤ کریں جیسے وزیر کے ساتھ انسان کرتا ہے۔ مطلب یہ مفہوم یہ ہے کہ پہلے 7 سال اس کو آزادی دے، جیسے بادشاہ کو آزادی ہوتی ہے کہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جہاں چاہتا ہے بیٹھتا ہے، جیسے چاہتا ہے کھاتا ہے، جیسے چاہتا ہے پیتا ہے۔ ہاں لیکن اس کا خیال رہے کہ کوئی ایسا کام انجام نہ دے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ آگ کی طرف بڑھے گا تو ہر عاقل اس کو روکے گا، یقیناً۔ تو ایسا کوئی نقصان نہ اٹھائے وہ، لیکن اس کو اس کے اوپر پابندیاں نہ لگائی جائے۔ ہمارے یہاں آج کل جو نیا سسٹم اسکولنگ سسٹم آ گیا اور یہ جو کنڈر گارڈن سسٹم آ گیا، اس میں ماں باپ کے لیے تو بڑی آسانی ہو گئی کہ وہ گھروں سے بچوں کو بھیج دیا، انہوں نے سکون سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سوچ کر کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ لیکن نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو آزادی اس کو ملنی چاہیے تھی وہ اس کو نہیں ملتی ہے، تو پھر جہاں جہاں اس کو آزادی ملتی ہے وہ پھر اس کو استفادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر سوء استفادہ ہونے لگتا ہے۔ اگر شروع میں اس کی انرجی اسی طرح سے یوٹیلائز ہو جائے گی تو بعد میں وہ اپنی انرجی کو کنٹرول کرنا سیکھ جائے گا۔ اسی لیے رسول اکرم نے کہا کہ پہلے 7 سال اس کو بادشاہ کی طرح رکھیں کہ اس کی فرمائشات کو پورا کریں، اس کے تمام نخروں کو برداشت کریں، اور اس کی تربیت بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے۔ اگلے 7 سال اس کو غلام کی طرح رکھیں۔ غلام کی طرح مطلب تربیت، سختی، اس سے کام لینا کوشش کریں، اس کو سکھانے کی کوشش کریں، اس کی تعدیب کرنے کی کوشش کریں، اس کو تہذیب سکھانے کی کوشش کریں، جیسے کوئی انسان اپنے غلام سے برتاؤ کرتا ہے۔ غلام پر ظلم نہیں، ظلم کی سفارش تو اسلام غلام کے ساتھ بھی نہیں کرتا ہے جی، یعنی، لیکن جس طرح غلام سے کام لیتا ہے اور غلام اس حساب سے زندگی گزارتا ہے جس حساب سے مالک چاہتا ہے، بالکل اس بچے کو اگلے 7 سال اسی طرح سے گروم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہے۔ تو پہلے 7 سال کی جو اس کے ساتھ خاطر و مدارہ ہے وہ اگلے 7 سال اس کی تعدیب میں گزر جائیں گے۔ اب یہ بچہ جب 14 برس کا ہو گیا، 14-15 سال کا ہو گیا، تو اب اس نے دونوں پہلوؤں کو دیکھ لیا۔ اب اس کے اندر اتنی نمو اور رشد آ گئی ہے کہ یہ آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، اٹھ سکتا ہے۔ اب رسول اکرم فرماتے ہیں کہ اس کو وزیر کی طرح رکھو، یعنی اس سے مشورے لو۔ ٹھیک ہے ابھی وہ بہت چھوٹا ہے، اس نے دنیا نہیں دیکھی ہے تو بہت اچھے مشورے شاید نہ دے سکے، لیکن اس سے مشورے لینا، اس کو شخصیت دینا ہے، جی، اس کو اہمیت دینا ہے۔ آپ گھر میں داخل ہو کے یہ نہ طے کر دیں کہ بس میں یہ فیصلہ کر دیں، فیصلہ آپ ہی کو کرنا ہے، لیکن اگر آپ مشورت لیں گے، بچے سے گفتگو کریں گے، اس کی رائے مانگیں گے، تو اس کے اندر کانفیڈنس لیول آئے گا کہ باپ میری رائے سے کام کر رہا ہے۔ اگر وہی بات جو آپ کے دل میں ہے وہی اس نے کہہ دی اور آپ عمل کر لیں گے تو شاید اس کو اور زیادہ کانفیڈنس بوسٹ ہوگا، اور اگر بالآخر آپ کی رائے کے مخالف بھی ہے تو اس کو سمجھا کر، قانع کر کے، اس کی رائے کو احترام کرتے ہوئے اپنی رائے کو رکھیں، تاکہ وہ بالکل ہی کبیدہ خاطر نہ ہو اور اس کی سمجھ میں آئے کہ میں نے کہاں پہ غلطی کی ہے۔ تو پھر 21 سال کی عمر، ظاہر سی بات ہے اس لحاظ سے وہ خود ایک اس لائق ہو چکا ہوگا کہ اپنی زندگی کو اپنی طرح سے ادارہ کرے، یہاں پر اس کی زندگی اپنے حساب سے چلے گی۔ لیکن اگر یہ 7 پہلو یعنی ان 3 سسٹمز کو ہم رعایت کر لیں اپنے سماج میں تو شاید بہت بہتر طریقے سے ہم تربیت کر سکیں۔ ہمارے یہاں شاید تقریباً برعکس چل رہا ہے، پہلے 7 سال ہم بہت سختی کرتے ہیں، اگلے 7 سال اس کو بالکل بادشاہ بنا دیتے ہیں، جہاں اس کی تربیت ہونی چاہیے تھی وہاں اس کی ہر بات ماننے لگتے ہیں، جی، اور اسی کے نتیجے میں پھر وہ اگلے 7 سال وہ پھر اپنی منمانی ہی کا عادی رہ جاتا ہے۔ آپ کو بالکل برعکس کرنا ہے جس طرح رسول اکرم نے فرمایا تھا۔ تو اور جہاں تک آزادی کی حدود کی بات ہے، حدود اور اللہ نے پہلے دن سے طے کر دی ہیں، اور خود عقل آپ کو بہت سی چیز بتاتی ہے۔ ایک چیز جو بچے کو نقصان پہنچا سکتی ہے اس سے اس کو دور رکھیں، اگر اس کو نقصان نہیں پہنچا رہی ہے تو اس کو بھی آزادی دیں، تاکہ وہ ایک بار اس سے کھیل کر سیر ہو جائے، پھر اس کو دوبارہ اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ آپ بچوں کی عادت ہوتی ہے اگر آپ ان سے کچھ کھلونا دور کر دیں تو وہ مسلسل اس کی ضد کرے گا، لیکن اگر آپ اس کے ہاتھ میں دے دیں وہ کھلونا تو شاید 1 دن یا 2 دن کے بعد اس کے لیے کوئی بہت زیادہ اہمیت اس کھلونے کی نہیں رہ جاتی ہے۔ تو بچپنا اسی طرح کا ہے، پہلے 7 سال کی اس کو جو چاہیے اس کو دے دیں، تاکہ پھر اس کے اندر یہ خواہشات تقریباً ختم ہو جائیں، کیونکہ اس کو پوری طرح سے یوٹیلائز کر چکا ہوگا۔ اگلے 7 سال آپ اس کی تربیت پر دیں، تو ان کو چھوٹ دینا بھی ضروری ہے کیونکہ وہ آپ سے آگے کی نسل کے لیے ان کی ویسی تربیت ہونی چاہیے، اور ان پر لگام رکھنا بھی اس حد تک ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ جزاک اللہ۔ نصیر آباد سے ایک خار کا سوال ہے، آغا ہم جب جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی کہانی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کہانی نہیں کہنا چاہیے، یقیناً وہ معجزہ ہے، تو اس پر تفصیل فرمائیں کہ وہ اصل میں کیا کہانی ہے، قصہ ہے، یا واقعی وہ معجزے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ تو لفظی مسئلہ ہے۔
آپ کسی کہیں پر آپ کہانی کہہ سکتے ہیں، ایک ہی چیز، کہانی کا مطلب ضروری نہیں ہوتا کہ وہ تخیل ہو. جی بہت بڑی بڑی قصے ہیں جن کو کہانی کے طور پہ لکھا جاتا ہے، لیکن وہ سچی مثال کے طور پر اردو میں بہت بڑی کتاب ایک موجود سچی کہانیوں کے نام سے، تو اس کا مطلب کہانیاں سچی بھی ہو سکتی ہیں. سچی کہانیوں کے نام سے ایک پورا 5-6 جلد میں کتابیں موجود ہیں، بڑے علماء کی کتابیں موجود ہیں. تو کہانی کہہ کر اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم کہانی کہہ دیں گے تو اس کی واقعیت ختم ہو جائے گی، ایسا ضروری نہیں ہے. ہمیں یاد ہے کہ علی گڑھ میں ظاہراً ایک پروگرام ہوا تھا کربل کتھا کے نام سے، تو کتھا ہندی میں کہانی کو ہی کہتے ہیں. کربلا کی کہانی کو ہی انہوں نے اس طرح سے ایک پلے کے طور پر پیش کیا. اس میں کربلا کی واقعیت کو چھپا نہیں رہتے. ایک گرامیٹیکل ٹرم ہے، لٹریچر کا ٹرم ہے. آپ کبھی اسے کہانی کہتے ہیں، کبھی اسے آپ قصہ کہتے ہیں. اس قصے میں معجزہ ہے تو آپ اسے معجزہ بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا، اب معجزے کی بحث پہ اگر آپ آئیں تو بہت سے علماء آ کے، علم کلام کے علماء آپ کو روکیں گے کہ یہ معجزہ نہیں ہے، یہ کرامت ہے، کیونکہ معجزہ صرف انبیاء کر سکتے ہیں. تو یہ ساری اصطلاحیں جو ہوتی ہیں اس کا تعلق ہر فیلڈ میں اپنے حساب سے ہوتا ہے. اگر آپ کے علاقے میں کسی واقعے کو وہ کہانی کہہ کے بیان کرتے ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ یہ حقیقت ہے، یہ کرامت ہے، یہ معجزہ ہے، تو اس کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. جہاں تک جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے اس واقعے کی بات ہے کہ وہ یہودیہ کے ہاں ایک پروگرام تھا، اس میں شادی تھی ظاہرہ، اس میں گئیں اور پھر وہاں ان کے جمال کو دیکھ کر جو دلہن تھی، جو عروس تھی، وہ بے ہوش ہو گئی، اس دنیا سے چلی گئی. پھر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی دعا سے وہ دوبارہ زندہ ہوئی اور اس کے نتیجے میں وہاں پہ جتنی موجود یہودیہ عورتیں تھیں وہ سب ایمان لے آئیں. یہ ایک سچا قصہ ہے جس کو بہت سے لوگوں نے نقل کیا ہے، اور اس کو چاہے آپ کہانی کہیے، چاہے قصہ کہیے، چاہے معجزہ کہیے، اس سے کوئی فرق اس کی حقیقت پر نہیں پڑے گا. وہ لوگ بھی جو کہانی کہتے ہیں وہ اس معنی میں کہانی نہیں کہتے ہیں کہ ہم اس کی حقیقت کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ اصطلاح ہے ایک علاقے کی کہ وہ اس کو کہانی کہتے ہیں. جیسے عرب کے لوگ اسے قصہ کہتے ہیں، فارس کے لوگ اسے واقعہ کہتے ہیں، ہم اسے کہانی کہتے ہیں. تو وہ ایک اصطلاحی مسئلہ ہے، اس سے کوئی واقعیت کے اوپر فرق نہیں پڑے گا. قرآن نے بھی تو اس طرح سے قصے کو کی شکل میں پیش کیا ہے ہمیں عبرت کے لیے. قرآن نے خود سورہ یوسف میں کہا کہ ہم تمہیں بہترین قصہ سناتے. تو کیا مطلب وہ حقیقت نہیں ہے؟ قصہ ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ جھوٹ پر مبنی ہو یا تخیل پر مبنی ہو. جی، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. کچھ قصے سچے ہوتے ہیں، کچھ قصے عبرت کے لیے ہوتے ہیں، کچھ قصے جو ہوتے ہیں وہ صرف تخیل ہوتا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اور ہر ایک کا اپنا ایک ہدف ہوتا ہے. اور جب ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پر کہانی سے مراد سچی کہانی ہے، یہاں معجزے سے مراد سچا قصہ ہے، تو ہم اس کے استعمال میں بھی ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. عمر عباس صاحب کا سوال ہے، آپ سنبھل سے سوال کرتے ہیں. السلام علیکم آقا، یہ مجلس کے بعد یا تمام اس طریقے کی محافل بھی ہوتی ہیں، اس کے بعد تبرک کا جو سسٹم ہے یہ کہاں سے ایجاد ہوا؟ اس کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں. دیکھیں، تبرک کا سسٹم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو دیکھیں مذہب میں کیا چیز کب سے شروع ہوئی یہ کوئی بہت اہمیت فقہ کے نظر میں نہیں ہے. ممکن تاریخ کو پڑھنے والا جا کے اس کو تلاش کرے کس نے شروع کیا، تو مطلب اس کی کوئی اہم، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، اور فقہ کو اس سے مطلب نہیں ہوتا کس نے شروع کیا، کب سے شروع کیا. جیسے ہم مثال کے طور پر ہمیں تاریخ بتائے گی اور ہمیں جنرل نالج بتائے گی کہ مثال کے طور پر بجلی جو ہے وہ الیکٹرک بلب جو ہے وہ ایڈیسن نے ڈسکور کیا، لیکن ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں. فقہ اس کے استعمال کرنے سے آپ کو منع نہیں کرے گی. تو اسی طرح لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو طعام دینا اپنے آپ میں اسلام نے پسند کیا. رسول اکرم نے پہلا کام جو لوگوں کو دین کی دعوت دی، اس سے پہلے ان کو کھانے کی دعوت دی. تو یہ رسول کی سنت ہے کہ جب کوئی آپ کی بزم میں آئے اس کو کھانا کھلائیے، ولو نمک روٹی کھلائیے، ولو رسول اکرم نے تو اس سے بہتر انتظام کیا تھا. تو خود کھلانا اپنے آپ میں ایک اچھا عمل ہے، مستحب عمل ہے، اللہ کو پسند عمل ہے. پھر اگر کسی معصوم کے نام پہ کھلا رہے ہیں تو یہ اور زیادہ پسندیدہ عمل ہو جائے گا. تو خود ہر وہ کام جو اللہ کو پسند ہو، اگر کوئی شخص اس کو انجام دے رہا ہے کسی واقعیت کی بنا پر، کسی موقع پر، کسی محفل میں، کسی میلاد میں، کسی مجلس میں، تو پھر کس نے سب سے پہلے شروع کیا، یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. رہی بات مجلس امام حسین علیہ السلام میں کھانے کا انتظام کرنا یا تبرک کا، جس کو ہم تبرک کہتے ہیں کہنا، یہ ظاہری طور پر جو ہمارے پاس علماء نے جو ہم کو بیان کیا اور کتابوں کو دیکھتے ہیں، تو خود مدینے میں جب جناب زینب سلام اللہ علیہا مجالس کو برپا کر رہی تھیں اور اپنے بھائی کے
پڑھنے والے مصائب کو بیان کر رہی تھیں، تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے انتظام کروایا تھا ان لوگوں کے لیے غذا کا۔ تو یہ اصل میں تو خود جناب زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جس طرح مجالس کی بانی ہیں، اسی طرح مجالس میں شرکت کرنے والوں کے لیے طعام کی بھی بانیاں اور بانی ہیں۔ لیکن اگر وہ بانی نہیں بھی ہوتے تب بھی ایک پسندیدہ عمل ہے جی کہ اگر کوئی انسان آپ کے گھر آ رہا ہے تو آپ اس کو کچھ طعام دیں، اور اگر معصوم کے نام پر دے رہے ہیں، امام حسین کے نام پہ دے رہے ہیں، تو یہ اور بھی بہتر چیز ہے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور اس پروگرام کے ذریعے نہ صرف احکام کی بلکہ تاریخ سے ریلیٹڈ اور عقائد سے ریلیٹڈ جو باتیں ہیں اس کو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے جو آغا کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ایک صاحب کا بڑا خوبصورت سا سوال انہوں نے پوچھا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں جو بروکن ربس کا واقعہ ہے، یعنی پسلیوں کے ٹوٹ جانے کا واقعہ سرکولیٹ کیا جاتا ہے، اس پہ ہمارے بہت سارے اہل سنت دوست ہیں جس کو منع کرتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں تھا۔ تو سرکار ذرا اس کے بارے میں بتا دیجئے تاکہ ہم ان کو جواب دے دیں۔ جہاں تک جناب زہرا سلام اللہ علیہا پہ مظالم کی بات ہے اور دروازے کو جلانے کی بات ہے اور آپ کے جسم اقدس پر ضرب لگانے کی بات ہے اور آپ کی پسلی کے ٹوٹنے کی بات ہے، یہ تمام واقعات نہ صرف شیعہ کتب میں بلکہ اہل سنت کتب میں بھی موجود ہیں، اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا تلاش کریں گے تو آپ کو ضرور مل جائیں گے۔ ہم یہاں پر ابھی اس وقت تو شاید ان کتابوں کے نام نہ لے سکیں، لیکن اگر ہماری ہی سائٹس کے اوپر جا کر اگر آپ سرچ کریں گے یا الگ ہمارے جو مختلف ویڈیوز اس پہ پڑے ہوئے ہیں اس پہ جا کر سرچ کریں گے تو آپ کو پوری تفصیل سے وہ تمام کتابوں کا ریفرنس مل جائے گا جو اہل سنت کی کتابیں ہیں، جس میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا پر حملے کے واقعے کو اہل سنت علماء نے نقل کیا ہے۔ حتی خلیفہ اول نے وقت آخر یہ جس بات پہ پچھتاوا کیا اور کہا ہے کاش میں مر جاتا ہوں، میرے ایسا نہ ہوتا ہو، میں روئے زمین پہ نہ آیا ہوتا اور میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا، ان میں سے ایک چیز کا یہی اقرار ہے کہ میں نے در زہرا پر حملہ نہ کروایا ہوتا۔ تو خود خلیفہ کا اقرار ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے، اور مختلف کتابوں میں اس کا ریفرنس بھی ملتا ہے، اور اگر واقعیت ہے تو پھر اس سے بیان کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اہل سنت نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور علماء تشیع نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور مختلف دیگر لوگوں نے بھی اس چیز کو نقل کیا ہے، جس کے ریفرنسز آپ کو دیگر ویڈیوز میں تفصیل سے مل سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سوال ہے، السلام علیکم، اگر وضو اور غسل دونوں واجب ہوں اور غسل کے بدلے تیمم کرنا ہو تو پہلے وضو کریں یا تیمم؟ اگر انسان کو پر غسل واجب ہے اور کسی وجہ سے وہ پانی کا استعمال نہیں کر سکتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ تیمم کر رہا ہے، تو اگر غسل جنابت ہے جی، اور وہ تیمم کرتا ہے بدل غسل جنابت کی، تو اس کو وضو کی بھی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے، وضو بھی اس کے اوپر سے ساقط ہو جائے گا، جیسے غسل جنابت کے بعد وضو ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اور غسل ہے اور وہ اس کے بدلے میں تیمم کرتا ہے تو پھر اس کو وضو کرنا چاہیے، اور پہلے غسل کا یعنی تیمم بدلہ غسل کرے گا اور اس کے بعد وضو کرے گا۔ جزاک اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایکسرسائز کرتے وقت ہم جم میں گانے سنتے ہیں اور ایکسرسائز کرتے ٹائم ہمیں میوزک سنائی پڑتا ہے، تو اس حالت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ پرمیسیبل ہے یا مجھے اوائڈ کرنا چاہیے؟ اگر مثال کے طور پر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں، مثلا آپ کسی پبلک وہیکل میں جا رہے ہیں، کنونس میں جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں اور وہاں موسیقی کا استعمال ہو رہا ہے، جو اگر حرام موسیقی کا استعمال ہو رہا ہے، اگر آپ کے اختیار میں ہیں آپ اس کو بند کر سکتے ہیں، بند کروا سکتے ہیں، تب تو بہت اچھا ہے۔ لیکن مثال کے طور پر آپ اکیلے ہیں جو کہتے ہیں کہ بند کریں، باقی سب لوگ کہتے ہیں کہ اس کو آن رہنا چاہیے، پبلک کا معاملہ ہے، تو آپ کے لیے اس کو بند کروانا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح جم میں عام طور سے موسیقی بجتی ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ موسیقی کے ذریعے سے ایکسرسائز زیادہ بہتر ہوتی ہے، لہٰذا وہاں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کو بند کروا سکتے ہیں، آپ کے کہنے پہ وہاں روکا یا جتنی دیر آپ ایکسرسائز کریں وہاں نہیں بجے، تب تو بہت ہی اچھا ہے۔ اگر نہیں بند کروا سکتے ہیں تو آپ کے لیے سماع منع ہے، یعنی آپ خود سے اس کو سنیں، یہ آپ کے لیے منع ہے۔ کان میں اگر آواز پڑ لی تو کوئی مسئلہ
نہیں ہے۔ اور بھی بہت سے طریقے، آپ خود مثال کے طور پہ بہت سے لوگوں کو ایکسرسائز کے جو معاملات میں جانتے ہیں لوگ، عام طور سے وہ خود بھی ہیڈ فونز یا اپنے کان میں بڈز لگا کر خود ایکسرسائز کرتے ہیں، کچھ اور سن سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کی جگہ پہ یہ کر لیں کہ اگر آپ میوزک کو بند نہیں کروا سکتے تو آپ اپنے کان میں ہیڈ فون یوز کر کے کوئی ایسی چیز سنیں جو آپ کو میوزک بھی سننے سے روک دے اور آپ کے اپنے لیے بہت مناسب ہو، اور آپ اس کے لیے کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں قرآن کی تلاوت بھی سن رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ایکسرسائز کرتے ہیں ہم تلاوت نہیں سن سکتے، یا تلاوت کے لیے ہمیں باوضو ہر طرف، وہ مستحبات میں ہوئے ہیں۔ لیکن مثال کے طور پر آپ ایکسرسائز کرتے وقت میوزک سے بچنے کے لیے اپنے کان میں ہیڈ فون لگا کے قرآن سن رہے ہیں، یا دعائے کمیل سن رہے ہیں، یا کوئی اور لیکچر سن رہے ہیں، یا کوئی جائز موسیقی جو نیچرل میوزک ہے اس کو سن رہے ہیں، تو آپ یہ کام کر کر بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے اور روک بھی نہیں سکتے تو پھر آپ اس کے اوپر توجہ کیے بغیر اپنی ایکسرسائز کریں، آپ پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ بہت شکریہ آقا۔ ایک اور سوال ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ کبھی کبھی اکثر میری بیماری کی حالت کی بنا پر مجھے خود نہیں سمجھ میں آتا کہ میں 1 سیکنڈ کے لیے یا 10 سیکنڈ یا 15 سیکنڈ کے لیے خود اپنے وجود سے غائب ہو جاتا ہوں، غافل ہو جاتا ہوں، کچھ نیورولوجیکل پرابلم ہے، تو کیا اس حالت میں بھی وضو کا ٹوٹ جانا ہو جاتا ہے، یعنی وضو اس سے باطل ہو جاتا ہے؟ نہیں، وضو کے باطل ہونے کے لیے بے ہوشی ضروری ہے۔ اگر بے ہوشی نہیں ہوئی ہے، جی، یہ بے ہوشی نہیں ہے، یہ ایک اس طرح کی چیز ہے کہ جس میں آپ کا ذہن جو ہے وہ آپ کے باقی سسٹم کے سپورٹ نہیں کر رہا ہے، یا آپ طرف سے غافل ہو گئے، یہ وضو کو باطل نہیں کرتا ہے، کیونکہ آپ کے حواس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں لیکن آپ کو احساس نہیں ہو رہا ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں، لہٰذا یہ بے ہوشی کے حکم میں نہیں ہے، اور آپ کا وضو بھی صحیح ہے، وضو ٹوٹا نہیں ہے۔ ایک اور سوال کیا، السلام علیکم مولانا، ہم کو یہ جاننا ہے کہ اگر بیٹے کی دلہن کے لیے کچھ زیور لا کر رکھیں اور ابھی بیٹے کی شادی نہیں ہوئی ہے تو کیا اس کا خمس واجب ہے؟ سامان میں تقریباً 10 یا 15 ہزار روپے کا سامان ہوگا لم سم۔ دیکھیے، سامان کتنے کا ہے اس سے خمس کا کوئی مطلب نہیں ہے جی، سونے، ایک چیز میں یہاں کلیئر کر دوں کہ سونے اور چاندی پر خمس نہیں ہوتا ہے، سونے اور چاندی پر زکوٰۃ بھی نہیں ہوتی ہے جب تک وہ سکے کی شکل میں نہ ہو۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ سونے اور چاندی پہ جو زکوٰۃ ہم بیان کرتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ گھر کے زیور پہ زکوٰۃ ہے، نہیں، گھر کے زیور پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، سونے اور چاندی کے سکوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے، جو پہلے استعمال ہوتے تھے اب تو استعمال بھی نہیں ہوتے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس سونا ہے اور وہ آپ کے خرچ کے بعد بچت میں ہے، یعنی سال بھر کے خرچ کے بعد بچت میں وہ سونا بچ رہا ہے، تو اس کے اوپر خمس واجب ہو جائے گا کیونکہ وہ بچت میں ہے۔ لیکن مثال کے طور کے اوپر آپ کے سالانہ خرچ سے اور آپ خمس نکالتے ہیں، اس بیچ میں آپ نے اپنے استعمال کے لیے یا بچے کے استعمال کے لیے یا کسی اور کے لیے آپ نے اگر کوئی چیز خریدی ہے تو وہ سالانہ خرچ میں آئے گا۔ اگر آپ کا سال خمسی موجود ہے، اگر آپ سالانہ خمس دیتے ہیں اور خمس دینے کے بعد مخمس کو استعمال کرتے ہیں اور اسی دوران آپ کوئی چیز خریدتے ہیں بیٹے کی شادی کے لیے، بیٹی کی شادی کے لیے، اور وہ حد اعتدال میں ہو، یعنی عام طور سے آپ کے مطلب ہم جس اسٹینڈرڈ کی زندگی گزارتے ہیں، جس طبقے میں زندگی گزارتے ہیں، اس میں اتنے سونا ہر ایک پہنتا ہے یا ان کی بہو پہنتی ہیں، تو وہ سالانہ خرچ میں حساب آئے گا اور اس پہ خمس واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر زیادہ خریدا ہے، حد سے زیادہ خریدا ہے، تو پھر اس پر خمس اضافے ہونے کی بنا پر واجب ہو جائے گا۔ بہت شکریہ آقا۔ ایک اور سوال ہے کہ اگر چھینکتے وقت، نماز کے وقت چھینک آ جائے اور ناک سے بلڈ شروع ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر حالت نماز میں ہیں تو چھینکنے کے نتیجے میں یا مثلا کوئی زخمی لگ گیا اور زخم کسی چیز نے آ کے کوئی چیز لگ گئی اور بدن سے خون نکلنے لگا تو آپ کی نماز صحیح ہے، نہ وضو باطل ہوا ہے، نہ نماز کوئی حرف آئے گا۔ ہاں، اس کو رومال سے پوچھ لیں، اس کو اتنے حصے کو صاف کر لیں، اور اتنے دیر میں کہ مثال کے طور پر رومال سے پوچھا یا کسی چیز سے پوچھا تو اس سے بھی نماز کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا، نماز صحیح ہے۔ اب جیسے اس طرح کی جیسے بہت زیادہ چھینکیں آتی ہیں تو اس میں خضوع و خشوع میں بھی فرق پڑتا ہے، تب اگر وہ آدمی کہے کہ نہیں میں نماز کو توڑ کر ٹھیک ہو جاؤں تب نماز پڑھوں؟ اگر نماز کو کنٹینیو کر سکتے ہیں تو بہتر یہ کہ نماز کو کنٹینیو کریں، کیونکہ نماز کو بغیر کسی وجہ کے توڑنا اپنے آپ میں اچھی چیز نہیں ہے۔ لیکن ایک دفعہ ہے کہ انسان کو دورہ پڑے اور مسلسل اس کو چھینکیں آ رہی ہیں، اس کے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے، اس کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے، تو پھر وہ نماز کو توڑ سکتا ہے، اور جب اضطراب اس کا ختم ہو جائے، پریشانی تھوڑی سی کم ہو جائے، دوا کھا لے، پھر نماز پڑھے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔
ناظرین آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی، اور ہمیں آپ اجازت دیجیے، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی کچھ سوالوں کے ساتھ، کچھ موضوعات کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔